शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस दर्स में जिस मौजू पर मैं आपके सामने बात करने को जा रहा हूं वह है इस्लाम की खुसूसियत, स्पेशलिटी ऑफ इस्लाम। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी शख्स को इस दुनिया में अगर कोई नेमत सबसे बड़ी अगर कोई नेमत मिली है तो वो है हिदायत, यानी सच्चे दीन की तरफ रहनुमाई, इस्लाम की तालीमात और इस्लाम को समझकर उसके मुताबिक अमल करने का जो मौका दिया जाता है, यह सबसे बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नेमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। इस एतबार से हमें अल्लाह का शुक्र भी गुजारना चाहिए और उसके साथ साथ हमें इस्लाम की खुसूसियत क्या है इसको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब हम इस्लाम की खुसूसियत को जानेंगे तो हमारा ईमान और मजबूत होगा और हमारे अमल में बढ़ावा आएगा, यानी अमल भी ज़्यादा होगा। जब हम इस्लाम की अहमियत को जानेंगे तो हमारा दिल हमें गवाही देगा कि इतनी अहमियत वाले दीन को छोड़कर किस तरह ज़िंदगी गुजारें, हमें अमल करना ही होगा। तो इस तरह की सोच भी हमारे दिल में पैदा होगी। तो इसलिए आज ये मौजू लिया गया है, इस्लाम की खुसूसियत। दूसरी चीज़ यह है कि एक एक शख्स को एक एक चीज़ पसंद आती है। ख़ास तौर पर गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल करते हैं उन्हें पूरे इस्लाम की तालीमात देने की ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात होता ये कि इस्लाम की एक छोटी सी तालीमात, चाहे वो एक आयत की शक्ल में क्यों ना हो या वो एक अहादीस की शक्ल में क्यों ना हो, वो उसके दिल पर असर डालती है। मैं एक मिसाल, एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ जिसमें हुआ ये कि बात छोटी सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटाओ, और हम इसको मामूली चीज समझते हैं। एक बार हुआ है कि कुछ दोस्त गाड़ी में सवार थे, कार में जा रहे थे तेजी के साथ। अचानक उसमें से एक मुसलमान लड़का था जिसने अचानक कहा कि गाड़ी को ब्रेक मारो, साइड में ले लो। तो बाकी गैर मुसलमान थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, तो शायद वो समझे कोई मोबाइल गिबाइल गिर गया है। तो अचानक वो ब्रेक लगाता है, गाड़ी को साइड में लेता है, उसके बाद फट से जाकर गाड़ी उतर के दौड़ते हुए जाता है और रोड पर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है तो उसको निकाल के वो क्या करता है, साइड में रख के फिर वापस आके गाड़ी में बैठ के कहता है चलो। बाकी दो जो दोस्त होते हैं गैर मुसलमान, वो परेशान होकर पूछते हैं बड़ा अजीब काम किया, हम एक इमरजेंसी काम पर जा रहे हैं और तो ये मामूली सा काम करने के लिए गाड़ी को ब्रेक लगाए, मैं समझा बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो उस वक्त उस मुसलमान लड़के ने कहा नहीं, ये हमारे नबी की तालीम है, ये हमारे नबी की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को तकलीफ देने वाली चीज अगर हो रास्ते में तो उसको हटा दो। ये सुनना ही था कि उस आदमी ने क्या क्या, फौरन मैं इस दीन के बारे में जानना चाहता हूं, मैं इस दीन को कबूल करना चाहता हूं, फौरन उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस्लाम की कौन सी बात या कौन सी खुसूसियत सामने वाले को पसंद आ जाए। इसलिए मौजू इसीलिए लिया गया ताकि हमारा भी ईमान बढ़े, ये मौजू सुनने के बाद, इस्लाम की खुसूसियत सुनने के बाद, ताकि हम भी जान लें कि इस्लाम कितना ज़बरदस्त दीन है और उसके साथ साथ दूसरों को समझाने में भी हमारे लिए आसानी हो कि क्यों ये बेस्ट रिलीजन है, क्यों ये बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। तो इसीलिए मौजू लिया गया है। सबसे पहले हमें जान लें कि इस्लाम जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से बना है, एक है सलाम और दूसरा है सिल्म। सलाम की मानी अमन है, शांति है, सुकून है, चैन है, पीस। और सिल्म की मानी है यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। मैं एक मिसाल देता हूँ, हम सब यहाँ पर कुवैत में हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी कफिल के पास है, तो इस तरह हम अलग अलग काम कर रहे हैं
اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے کفیل کے یا کمپنی کے جو بھی رولز ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، ایسے ہی کرنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ یہاں پر رہ سکیں گے اور تبھی جا کر آپ کو پگڑ ملے گی. تو انسان کی اگر زندگی میں تلاش کرے گا تو بہت سارے ایسے مواقع اس کی زندگی میں ہوں گے جہاں پر اس کو پسند ہو یا نہ ہو اس کو کچھ کام کرنے ہی پڑتے ہیں. اگر آپ ایک کمپنی میں ہیں تو کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. تو غور کیجئے، جب یہ دنیا اللہ کی ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہر چیز کو، ہر نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نعمتوں کا شکر گزارنا تو دور کی بات، نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. اتنے بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کیونکہ میری ہے، تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو. اسی کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یعنی اپنی کوئی مرضی نہیں. مرضی کس کی؟ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہم کام کریں گے. بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے نفس کے خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے باوجود اپنے نفس کے خواہشات کو دبا کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. غلط فہمی آپ میں اور مجھ میں نہیں ہے، یہ غیر مسلمانوں میں ہے، اور آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب موقع ملے تو ہمیں غیر مسلمانوں کے اندر یہ جو غلط فہمی اس کو دور کریں. غلط فہمی کیا ہے؟ باقاعدہ اس غلط فہمی کو آج کتابوں میں، یہاں کا میں نہیں جانتا، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے جو ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، بچوں کے، اسکولز کے، ان ٹیکسٹ بکس میں آج بھی وہی بات پڑھائی جا رہی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ یہ پرچار کرتے ہیں، لوگوں میں یہ عام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا. جس طرح گوتم بدھ کے نام پر ایک مذہب آیا، جس طرح جیسس کے نام پر ایک مذہب آیا، اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو قائم کیا. تو یہ غلط فہمی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی کلیریفیکیشن دیں. اصل بات کیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے جب زمین پر قدم رکھا تب سے اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا یا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم نہیں کیا. وہ اسلام کے ایک نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں. یہ ہمیں غیر مسلمانوں کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو ایک غلط فہمی کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو قائم کرنے والے ہیں. یہ غلط بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے اسلام دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے طور پر ہمیں یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے آئے. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا آسان ہے. بے شک اللہ کے نظر میں دین صرف اسلام ہی ہے. قابل قبول دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہی ہے. اور اسی سورہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 80 پر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے بجائے دوسرے دین کو، دوسرے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ بھی ہو جائے گا. یعنی ہم اگر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اسلام کے بجائے تو ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور وہ جو نقصان ہوگا قیامت کے دن وہ بہت بڑا نقصان ہوگا. آدمی جتنا بھی روئے، چیخے، چلائے، اس کو دوسرا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37 37 اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں قیامت کے اس منظر کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے جس میں قیامت کے دن ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ ایک اور موقع دے، اے اللہ مجھے دوبارہ ایک اور موقع دے تاکہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی اب تک میری زندگی جو پہلی زندگی گزری تھی وہ تیری رضامندی میں نہیں گزری، اپنی مرضی کے مطابق میں نے زندگی گزاری تھی. اب مجھے ایک موقع دے، میں جا کر سدھر جاؤں گا. اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا میں نے تجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی جس میں تو سوچ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا؟ آج تجھے کوئی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا، اس کے عذاب کو دگنا کر دو، ڈبل کر دو.
تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ اسلام کی خصوصیت کو جاننا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری نجات یا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیں گے، اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ اس کو مذہب نہیں بلکہ دین کہا جائے گا، تیلگو میں اس کو کہا جائے گا تو پریپورنمن جیونا ویوستھا، زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی انسان پیدا ہونے سے مرنے تک اس کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آئیں گے وہ سارے مسائل کا حل اسلام اس کو بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں کی تعلیمات اسلام ہمیں دیتا ہے، اور یہ دین مکمل کیا گیا ہے۔ اور آپ اور میں دین مکمل ہونے کے فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے، جیسا سمجھنا ہے ویسا نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بار یہ ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ایک یہودی آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا، اے عمر، تمہارے قرآن میں، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، وہ اگر قرآن کے بجائے ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے، تیوہار مناتے۔ غور کیجئے اس جملے پر، کیا کہا اس نے؟ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ قرآن میں ہونے کے بجائے ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوتی تو ہم اس نازل ہونے والے دن پر عید مناتے۔ اتنی زبردست آیت، یعنی آیت آنے کی خوشی میں عید منانے کے لیے وہ تیار۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے میری رحمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین چنا، یعنی دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور غور کیجئے ایک یہودی سمجھ گیا کہ دین مکمل ہونا کس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے نئے نئے مسائل آنے کے باوجود بھی، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی، جتنے بھی مسائل 1400 سال پہلے ضرورت تھے یا قیامت تک ضرورت ہوں گے، سارے مسائل کا حل اسلام نے پہلے ہی بتا دیا۔ اگرچہ زمانہ بدل بھی جائے، وہ تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ یعنی دین مکمل ہے، نئی چیز لانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تب ہی اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب جو ہیں، تو پھر کیا یہ سارے مذاہب کیسے آ گئے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، نبی اس قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور یہ بات قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی نبیوں کو ہم نے بھیجا، وہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے قوم کے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو۔ طاغوت کا مطلب کیا؟ طاغوت کا مطلب اللہ کے سوا دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے ایک لفظ میں بتائے گئے، طاغوت، غیر اللہ۔ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے وہ سارے طاغوت کے نیچے آتے ہیں۔ تو طاغوت کا عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہی تعلیم دینے کے لیے سارے نبی بھیجے گئے۔ تو ہر نبی اپنے اپنے قوم کے لوگوں کو یہی میسج دیتے رہے، اور یہی میسج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کے لوگوں کو، اور اس کے بعد ہم تک بھی یہ دن ان کے ذریعے پہنچا ہے، جنریشن کے ذریعے۔ تو آئیے پھر یہ مذاہب آئے کیسے؟ جب ایک نبی اپنے تعلیم کو لوگوں کو دیتا ہے، اس کے نبی کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ان تعلیمات میں رد و بدل کر دیا، چینجز کر دیے، جس کی وجہ سے ایک وہ نیا طریقہ بن گیا۔ اس طرح نئے نئے مذاہب نکل کر آ گئے، حالانکہ اللہ کے نظر میں دین ایک ہی ہے۔ اور آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت، اگر کوئی آپ سے سوال کرے میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا مشورہ دیں گے؟ یا اگر کوئی پوچھے آپ سے، بھائی میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایک کتاب سجیسٹ کیجئے، ایک کتاب بتائیے جس کے ذریعے میں اسلام کے بارے میں جانوں، تو آپ کون سی کتاب سجیسٹ کریں گے؟ کون سی کریں گے؟ قرآن سجیسٹ کریں گے؟ قرآن کا ترجمہ اس کو دیں گے؟ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ الحمدللہ دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کے ذریعے اسلام کے تعلیمات کو وہ جان سکتا ہے،
اور زیادہ اور گہرائی کے ساتھ وہ جاننا چاہتا ہے اسلام کی تعلیمات کو، تو ہم احادیث کی کتابوں کی طرف بھی اس کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں کیا آیا، ایک اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے؟ قرآن اور احادیث ضروری ہے۔ مان لیجئے اگر یہ کتابیں اپنے اوریجنل اس میں نہ ہوں، وہ رد و بدل کر دیے گئے، تو دین بھی کیا ہو جائے گا؟ اصل دین نہیں ہو جائے گا، اس میں بھی ملاوٹ آ جائے گی۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اس قرآن کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو اللہ نے نہیں لی، مگر آخری کتاب کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو ہم لوگ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن صحابہ بھی، ہاں یا نہ، یہی قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہوا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ خود اللہ نے لی۔ یعنی اگر ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسلام کے تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ تو یہ پیور اپنے اوریجنل فارم میں آج بھی موجود ہیں، یہ بھی ہے ایک اسلام کی خصوصیت۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسلام کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ قرآن ایک تو اللہ کا معجزہ ہے، میراکل جس کو کہا جاتا ہے، ادبھتم، ایک تو معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے بہت سارے چیلنجز کیے ہیں غیر مسلمانوں کو، خاص طور پر بہت سارے چیلنجز۔ کیا چیلنجز تھے وہ؟ مثال کے لیے ایک چیلنج ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 20 پر 1 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، گمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کے طرف سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یا انہوں نے خود نعوذ باللہ لکھا ہے، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے اس قرآن پر کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے یا نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسی ایک سورت لکھ کر لاؤ، ایک سورہ۔ سب سے کون سا چھوٹا سورہ ہے؟ سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، انا اعطینا، وہ سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتیں ہیں، سب سے چھوٹا سورہ۔ یعنی اس آیت میں اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے کہ تمہیں اگر ڈاؤٹ ہے، گمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کے طرف سے نہیں نازل ہوئی ہے، تو ایسی ایک سورت لکھ کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا سب کی مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو گے یہ کام تو بے شک نہیں کر سکو گے۔ سوال بھی پوچھ رہا ہے، جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ آج تک 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا گیا ہے، آج تک بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنی چاہیے، عرب، میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کالا جادو بہت عروج پر تھا، یعنی جادو کرنے کے معاملے میں لوگ بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت لکڑی کو پھینکنے کے بعد، آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اشارتاً میں بات بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب سامنا وہ جادوگروں سے ہوا تو جادوگر بھی اپنی لکڑی ڈالنے پر کیا ہوا؟ سانپ بنے نہیں بنے؟ یعنی وہ بھی جادو کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جادو کیا۔ کیا یہ معجزہ تھا؟ یہ جادو نہیں تھا، یہ جادو نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنی لکڑی کو پھینکا وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی پھینکی کیا ہوا؟ یہ سانپ یہ بھی بن گیا، بننے کے بعد کیا کیا؟ ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ آپ کو اور مجھے بات شاید سمجھ میں نہ آئے، جادوگروں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا، انہوں نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ ہم نے جو کیا، سمجھے نا بات کو؟ تو ایک سبجیکٹ میں جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب مثال کے لیے آپ ڈاکٹر ہیں، ٹیکنیکل ورڈز اگر میں کہوں گا تو آپ ان ٹیکنیکل ورڈز کو سمجھ پائیں گے، ورنہ عام آدمی اس لفظ کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثال کے لیے ایک بیماری ہے جس کو ہم شوگر کے نام سے جانتے ہیں، ڈاکٹر اس کو شوگر کی بیماری نہیں بولتے، اس کو ڈائبٹ بولتے، ڈائبٹس۔ مثال بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو اس طرح ایک سبجیکٹ میں جو علم رکھنے والا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ تو اس وقت کے جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نے، وہ معجزہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو کالا جادو میں لوگ مہارت رکھتے تھے، اللہ نے کیا کیا؟ انہی کے جادو پر کیا ہو گیا؟ حاوی ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ۔
تو یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز غور کیجئے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ آئیے. عیسیٰ علیہ السلام میں علاج کا بہت بول بالا تھا. کوئی اچھا علاج کرنے والا ہے تو اس کی بہت شہرت ہوا کرتی تھی, وہاں پر بہت عزت ہوا کرتی تھی. تو کتنا بھی زبردست ڈاکٹر ہو, مرے ہوئے کو تو نہیں اٹھا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا کیا, مرے ہوئے کو جب چھوتے تھے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا. پیدائش سے جو اندھا تھا کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کے زمانے کی نہیں. آپ اس بات کو سمجھنا ہے تو اس زمانے میں جانا پڑے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدائش سے جو اندھا تھا, نابینا تھا, اس کو جب چھونے پر, اس کے اس طرح کرنے پر اس کی روشنی آ جاتی تھی واپس. مرے ہوئے کو چھینے پر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا, زندہ ہو جاتا تھا. تو کوئی بھی ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے, مرے ہوئے کو اٹھا نہیں سکتا. ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معمولی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. سمجھے نا بات کو آپ کو؟ تو اس طرح ایک ایک وقت میں ایک ایک چیز چلی ہوئی آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ علاج, میڈیسن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا تھا. لوگ اچھے اچھے شعر لکھتے اور اس شعر کو کیا کرتے, کعبہ کی دیوار کو لٹکاتے, دیکھو میری شان, دیکھو میں نے کیسا شعر لکھا. یعنی شعر و شاعری میں وہ زبردست مہارت رکھنے والے تھے, اچھے شاعر تھے. وہ عربی زبان پر ان کو بہت اچھا کنٹرول تھا, کمانڈ تھا, اور فخر کرتے تھے اپنے عربی زبان کے سٹینڈرڈ پر. وہ فخر کرتے تھے. تو ویسے زمانے میں ویسے لوگوں کے درمیان قرآن کو نازل کیا گیا اور کہا ایسی ایک آیت لے کر آؤ, یا سورت لے کر آؤ, ایسی ایک سورت لے کر آؤ. تو اتنے زبردست شاعر ہونے کے باوجود بھی وہ جس کا جواب ہو ویسے ایک آیت, ایک سورہ لکھ کر نہیں لا پائے. یہ معجزہ ہے. اس کے علاوہ قرآن ایک اور چیلنج بھی کرتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 پڑھ دو. افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کون غیر نہیں؟ ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتی تو اس میں کئی اختلاف پاتے. اختلاف اس میں, یہاں پر اچھا بولنا, یہاں پر برا بولنا, اسی کو یہاں پر اچھا بولا گیا, یہاں پر برا بولا گیا, اسی کو بولتے اختلاف. ایسے ایک بھی اختلاف قرآن میں نہیں ہے. ڈھونڈ کر لا کر دکھاؤ. چیلنج ہے, 1400 سال پہلے دیا گیا, آج تک بھی وہ چیلنج کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر پایا. بولنا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو قرآن اور حدیث پڑھیں گے, قرآن اور حدیث پڑھیں گے. قرآن چیلنج بھی کرتا ہے کہ تم اگر موقع ملے تو اس کو غلط ثابت کر کر دکھاؤ. اور ایک بات یہاں سمجھیے, کوئی بھی دنیا میں بہت سارے مصنف ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں, بہت ساری کتابیں لکھنے والے ہیں. کوئی بھی اپنی کتاب میں شروع میں جو ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ مندو ماٹا تیلگو میں کہا جاتا ہے, مندو ماٹا, تو اس میں وہ رائٹر یا مصنف کہتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اس کتاب کو بہترین طریقے میں آپ کے پاس لے کر آنے کی. اس کے بجائے کیونکہ انسان ہے, ایک دو غلطیاں بھی ہوں گی, اگر آپ کے نظر میں کوئی غلطی آ جائے تو ہمارے پاس اس کا اطلاع کر دیں تاکہ ہم آنے والی پرنٹ میں اس کو صحیح کر دیں. تو کوئی بھی رائٹر یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ایک بھی غلطی اس کتاب میں دکھاؤ. کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی بھی کتاب لکھنے والا. قرآن چیلنج کرتا ہے کہ غلطی دکھاؤ. یہ ہے قرآن کی خصوصیت, قرآن کی اسپیشلٹی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی ایک اور اسپیشلٹی کیا ہے کہ میرا ایک فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے کہ قرآن اور سائنس بولتے ہیں جس کو, قرآن اور ماڈرن سائنس ایک میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, جس میں 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں آج ان باتوں کو سائنس ثابت کر رہا ہے. 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں آج سائنس اس بات کو بتا رہا ہے. حالانکہ یہ موضوع تفصیلاً بات کرنے والا موضوع ہے, اسی پر انشاءاللہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی کی جا سکتی ہے. میں اشارتاً بات کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. 1400 سال پہلے جو قرآن میں باتیں بتائی گئی ہیں اس زمانے کے لوگوں کو شاید وہ باتیں سمجھ میں نہ آئے, مگر آج وہ باتوں کو سائنس صحیح ثابت کر رہا ہے. میں ایسی باتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کو اسٹیبلشڈ فیکٹ کہا جاتا. کچھ باتیں ہیں جو تھیوری سے سائنس میں بدل سکتی ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال. پہلے زمانے کے لوگ, بات سمجھ میں آنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. پہلے زمانے کے لوگ سائنس کے بارے میں کیا مانتے تھے کہ زمین بیچ میں ہے, سورج گھومتا ہے. غور کیجئے اس بات پر, زمین بیچ میں ہے اور باقی جو پلانٹس ہیں ہمارے, مرکیوری, وینس, یہ سارے, یہ اور سورج بھی زمین کے اطراف گھوم رہا ہے. لوگوں نے کئی 100 سال تک اس کو یقین کیا, جس کا نام ہے ٹالمیک تھیوری. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ آیا, وہ آ کر کہنے لگا نہیں یہ غلط ہے, زمین بیچ میں نہیں ہے, سورج بیچ میں ہے اور زمین سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے, یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد سائنس نے کہا کہ یہ جو سورج بیچ میں ہے اور زمین اطراف گھوم رہا ہے, یہاں تک صحیح ہے, مگر سورج ایک جگہ نہیں ہے, سورج بھی گھوم رہا ہے. پھر اس کے بعد سائنس نے کہا نہیں یہ بھی غلط ہے. اب یہ اس طرح جیسے تیرنا بولتے ہیں جس کو, سوئمنگ,
تیرنا جیسے بولتے ہیں، تو اس طرح یہ سارے سیارے آسمان میں تیر رہے ہیں۔ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ نے کیا کہا؟ یہ ساری چیزیں تیر رہے ہیں۔ سائنس اپنی بات کو بدلتا ہے، قرآن بدل نہیں سکتی۔ تو اگر آپ 1400 سال پہلے پڑھیں گے تو یہ بات شاید لوگوں کو سمجھ میں آئے، مگر آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو سائنس کا نالج تھا لوگوں کے پاس، اس نالج کے مطابق ایسی باتیں نہیں بتا سکتے۔ دوسری ایک مثال دیتا ہوں، ہر چیز، جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ سوچئے ایک شخص مکے میں جہاں پر ریگستان ہے، پینے کا پانی ملنا مشکل ہے، وہاں پر ٹھہر کر کہے کہ ہر جاندار چیز میں پانی ہے، تو لوگ ان کو کیا سمجھیں گے؟ پینے کے لیے پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے اور ہر جاندار چیز کو پانی سے ہی بنایا گیا۔ جب کہیں گے تو یہ لوگ یقین نہیں کریں گے، مگر قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ آج سائنس اس کو ثابت کر رہا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو بھی تعلیمات اسلام کے 1400 سال پہلے بتائے گئے ہیں، آج بھی سائنس کے ٹیسٹ پر وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات کو ہم سائنس کے مطابق ہی لیں گے۔ ہمارے لیے سائنس بنیاد نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث بنیاد ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آنے کے لیے۔ آپ نے ایک لکیر گھیسا، ایک لائن ڈالا، لائن سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ اسکیل رکھیں گے نا، اسکیل جس کو بولتے ہیں، اسکیل رکھ کے دیکھیں گے کہ لائن سیدھی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، لائن رکھ کے دیکھیں گے اسکیل سیدھا ہے یا نہیں ہے۔ کیا رکھ کے کیا دیکھیں گے بتائیے؟ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اسکیل کے بنیاد پر لائن کو ٹیسٹ کریں گے۔ ہمارے نظر میں اسکیل ہے قرآن حدیث، وہ سیدھا ہی ہے۔ اب تمہاری جو سائنس کی بات ہے، اس پر آئے گی تو لیں گے، اس پر نہیں آئے گی تو نہیں لیں گے۔ یہ بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ایسی کوئی تعلیم اسلام میں نہیں ہے، اگر گہرائی پر آپ جا کر سوچیں گے، ایسی کوئی تعلیم اسلام میں نہیں ہے جس میں کوئی خصوصیت نہ ہو۔ ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی اسلام میں نہیں ہے جس میں کوئی خصوصیت یا اسپیشلٹی نہ ہو۔ ہر بات میں اس میں خصوصیت ہے۔ آئیے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ دوسرے جو مذہب، بات سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، دوسرے جو بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی طریقے زندگی گزار رہے ہیں لوگ، ان میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ سارے مذہب والے لوگ مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ سارے مذہب کے لوگ مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ کچھ اچھے باتیں ہوں گی شاید ان کے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین پورا اچھا ہے۔ کچھ باتیں اچھی ہوں گی، جیسا کہ ہر مذہب میں کہا گیا چوری غلط ہے نہیں؟ چوری غلط ہے یا چوری گناہ ہے، ہر مذہب میں کہا گیا۔ مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام چوری غلط ہے، گناہ ہے، یہ کہنے کے ساتھ ساتھ چوری کس لیے کرتا ہے ان اسباب کو بھی ختم کرنے کے ذریعے بتاتا ہے۔ چوری کرنا غلط ہے یہ تو بولتا ہے اسلام، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے؟ چوری کس لیے کرتا ہے؟ ضرورت پر چوری کرتا ہے، تو ضرورت پوری ہونے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کے بارے میں اسلام بات کرتا ہے، غریبوں کے حقوق کے بارے میں اسلام بات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو صبر کرنے پر بھی دیتا ہے، کیونکہ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، بعد میں امیر جائیں گے۔ امیر کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا مال کا، غریب کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ مسئلے کا حل تو اسلام بتا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ آئے ہی نہیں، ایسے حالات کیسے پیدا کرنا ہے وہ بھی اسلام کی تعلیمات میں ہمیں موجود ہے، ملتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ایک زکوٰۃ کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اسلام میں 2.5%، 2.5% کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہیں، آپ 30 مالداروں کو لے لیجئے، پوری دنیا کے میں بتا رہا ہوں، کویت کے نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی مالدار ہیں، بڑے بڑے مالدار، ٹاپ لسٹ اگر آپ بنائیں گے تو اس میں سے جو ٹاپ 30 ہے نا، 30 کو لے لیجئے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، 130 دیش جو غریبی میں ہیں آج امیر دیش بن جائیں گے۔ میں صرف زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، پورے مال کو بانٹنے کے بارے میں نہیں۔ پھر سے میں اپنے جملے کو دہراتا ہوں، اگر ٹاپ 30 جو 30 بڑے بڑے مالدار ہیں اپنے زکوٰۃ نکالیں گے، یہ 30 لوگ، خالی 30 لوگ بول رہا ہوں میں، 30 لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو کتنے دیش؟ 130 دیش غریب، جو غریب ہیں وہ امیر دیش بن جائیں گے۔ زکوٰۃ کا سسٹم اگر فالو کیا گیا، نبی کے زمانے میں یا نبی کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے، چند ہی سال میں سچویشن ایسا آیا، صحابہ زکوٰۃ دینے لگے۔ پہلے تو غریب تھے، ہم جانتے ہیں غریب تھے، مکے کے دور میں پورے صحابہ غریب تھے۔ جیسے زکوٰۃ کا سسٹم آیا، صحابہ زکوٰۃ دینے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا زکوٰۃ دینے کے لیے صحابہ تیار ہے، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟
لینے کے لیے تیار کب نہیں ہوگا؟ میں اگر آپ کو ایک 1000 دینار دینا چاہوں گا، آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ صحیح بولیے، لیتے نہیں لیں گے نہیں لیں گے؟ آپ انکار کب کریں گے؟ اگر آپ کے پاس بہت سارے دینار ہوں تو آپ انکار کریں گے، مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، میرا اس کا گزارا چل جائے گا، میری ضرورت نہیں۔ تو اس طرح مطلب کچھ ہی سال میں حالات ایسے آئے زکوٰۃ کے سسٹم کی وجہ سے، کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب کیا؟ پرشکارم بولتے ہیں، سولوشن دینے سے پہلے اسلام پرابلم ہی آئے نا، انگلش میں کہا جاتا پریونشن از بیٹر دین کیور۔ مسئلہ آنے کے بعد حل کرنا نہیں، مسئلہ آئے بغیر اس کو سالو کرنا، یہ ہے اسلام کی خصوصیت۔ اور ایک دو پوائنٹ ہے انشاءاللہ ختم کروں گا۔ اس کے بعد اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ ایک اسلام کی خصوصیت ہے، آپ کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت بتاتا ہوں، جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، میں نو مسلم بھائیوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دلانا چاہوں گا۔ جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں غیر مسلمانوں میں، تو غیر مسلمان اکثر ہمیں سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو نصیب والے ہو، تم پیدائشی مسلمان ہو، تم نصیب والے ہو، ہماری حالت تمہیں کیا پتا، ہم غیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام کے بارے میں جان کر اسلام کو قبول کیا تو ہمیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنی پریشانیاں مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے، گھر میں ماحول نہیں ہوتا ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، یہ سارے مسائل ہیں، تم نصیب والے ہو۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں نہیں، تم خود نصیب والے ہو، مجھے تم پر جلن ہو رہی اس معاملے میں، میں نہیں، تم نصیب والے ہو جو اسلام قبول کر کے اسلام میں آئے۔ میں پیدائشی مسلمان کو مجھے وہ چیز نہیں ملی جو تمہیں مل رہی ہے۔ وہ پوچھے گا کیا؟ تو اللہ قرآن میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، گڈ نیوز یاد رکھیے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے، جو بھی توبہ کرے، پھر ایمان لائے، پھر نیک کام کرے، توبہ کرے، ایمان لائے، نیک کام کرے، ان کے گناہوں کو کیا کرے گا اللہ؟ نہیں، معاف کرنا نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اپل ہوئی آستل ہوتا ہے۔ مثال کے لیے آپ مجھے 1,00,000 دینار دینا ہے، تو میں نے معاف کر دیا 1,00,000 دینار، اور 1,00,000 دینار دے کر بول رہا ہوں رکھ لو، سمجھے نا بات کو؟ آپ ایمان لائے، اس کے بعد نیک عمل کیے تو فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے لیے سوچیے، ایک 25 سال کا ایک آدمی ہے، میں 2-3 منٹ انشاءاللہ لوں گا، یہ بات تو ختم کریں گے۔ 25 سال کی عمر ہے یا 30 سال کی عمر ہے، سمجھیے 30 سال کی عمر میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے جس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، اکثر گناہ ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتا ہے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اب مان لیجئے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو 30 سال میں جتنے بھی گناہ اس نے کی ہیں وہ سارے گناہ کیا ہو گئے؟ اب نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو اس کا کاٹا، اس کا میٹر 30 سال سے شروع ہو گیا نیکیوں کے ساتھ۔ میں جب ہوش سنبھالوں گا میرا میٹر 0 پہ شروع ہوگا، سمجھے نا آپ بات کو؟ اب بتائیے کون خوش نصیب ہے؟ تو یہ ہم لوگ جب سامنے والے کو یہ بات سمجھائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ اسلام کی طرف ضرور آئے گا۔ اور آخری بات، یہ اصل میں مغز یہ ہے کہ یہ واقعہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، مجھے، ہم سب کو۔ الحمدللہ ہم سب اکثر میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کی اہمیت جیسی ہمیں پہچاننی تھی شاید ہم لوگ ویسا نہیں پہچان پائے اسلام کی اہمیت کو، خصوصیت کو۔ اسی لیے شاید ہم اور بھی پیچھے ہیں عبادت کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک آخری واقعہ بتانا چاہوں گا، زبردست واقعہ ہے، میں 1-2 منٹ لے سکتا ہوں نا؟ تو زبردست واقعہ، میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو ایک آئی اوپنر تھا۔ جب بھی میں یہ واقعہ کہیں پر سناتا ہوں تو میرے ایمان میں بھی بڑھاوا آتا ہے، زبردست واقعہ ہے۔ تو نبی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، غور کیجیے، اس واقعی غور سے سننا ہے۔ آیا اور اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے پہلے بھی میں نے کبھی شرک نہیں کی۔ غور کیجیے اس بات پر، مکے کی میں وہ اس زمانے کی حالت بتا رہا ہوں، 1400 سال پہلے۔ میں نے اسلام قبول کیا، آج میں مسلمان ہوں، مگر 1400 سال پہلے اسلام قبول کرنے کے پہلے بھی میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ عرب کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں کیا عام تھا؟ شرک تو عام تھا، اور شراب عام تھا، زنا عام تھا،
یہ معمولی چیزیں تھیں, اور لوگ زنا کرنے پر فخر کرتے تھے, شراب پینے پر فخر کرتے تھے, ایسا زمانہ تھا. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام قبول کرنے کے پہلے بھی میں نے کبھی شرک نہیں کی, میں نے کبھی زنا نہیں کیا, میں نے کبھی شراب نہیں پی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اسلام کے پہلے بھی. اور یہاں تک کہ اس زمانے میں سب سے بڑی برائی سماج میں ایک پائی جاتی تھی, وہ کیا تھی, کوئی بتائیں گے؟ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا. بیٹی کو کیا کرتا تھا, باپ خود دفن کرتا تھا, ہاں یا نا؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز تھی وہ زمانے میں. تو یہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول, جب کوئی آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو قتل کرنے کی سوچ رہا تھا, اس کو دفن کرنے کی سوچ رہا تھا, میں اس کے پاس پہنچ جاتا, اس کو کچھ روپیے دیتا تھا, کچھ مال دیتا, دے کر اس کی بچی کو میں اپنے گھر لاتا, اپنی بچی کی طرح اس کو پال پوس کر بڑا کر کے پرورش کر کے ایک اچھی جگہ اس کو شادی کرتا. ایسا ایک نہیں دو نہیں, کئی بچیوں کی زندگیوں کو بچا کر نئی زندگی میں نے دی. کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو پالے سکتے ہیں, صحیح بات. کئی بچوں کے جان بچانا تو دور کی بات, جان بچایا, نئی زندگی دی. ایسا ایک نہیں, کئی سارے بچوں کی میں نے زندگی بچائی. اب سوال دیکھیے, اے اللہ کے رسول, یہ سب میں نے اسلام کے پہلے کیا, کلمہ پڑھنے کے پہلے سارے نیک کام میں نے کیے. کیا اللہ مجھے ان نیکیوں کا بدلہ دے گا؟ آپ بولیے, دے گا نہیں دے گا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی نا اکاؤنٹ چالو ہونے والا ہے. پھر کلمہ پڑھنے کے پہلے اتنے سارے نیک کام کیے گئے تو ان کا بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, زبردست جواب تھا, ہمارے لیے یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, معمولی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا ایسی قربانی. ایک تو ماحول گناہوں کا ہے, مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ماحول لڑکیوں کو مارنے کا ہے, ان کی جان بچانا. یہ معمولی بات نہیں ہے, آپ کو اس زمانے میں جانا پڑے گا یہ بات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے جان لو, اے شخص جان لو, اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنے بھی تم یہ نیک کام کیے نا, انہی نیک کاموں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آج ہدایت دی. سمجھے بات کو؟ اتنی ساری نیک کام تم نے کی ہیں, اسی کی بدولت آج اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی. اسلام ایسا زبردست دین ہے, اتنی قربانیاں کرنے کے بعد, اتنی نیکی کرنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کیا, اسلام کی طرف رہنمائی کی. ہم ماں کے پیٹ سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے پیدائشی مسلمان ہیں, اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. بڑا افسوس ہے. تو اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو ہم پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے, یا جو مہاجر بھائی ہیں ہمارے جو اسلام میں داخل ہوئے, ان کو پوچھیں گے تو بتائیں گے اسلام کی اہمیت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو بھی اسلام کی خصوصیت کو جاننے کی, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.